जिस चीज को मरहम समझोगे वही तुम्हारे लिए नमक बनेगा। दिल के जख्म भरने हैं तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का मरहम लाओ। इन्हें बताओ मेरा काम है, क्या काम है? अदउ इलल्लाह, मैं तबलीग करता हूं, तबलीग करता हूं। अकेले ही हो मेरे नबी? नहीं 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 नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं वो रहमतुल लिल आलमीन हूं जो अपनी उम्मत को भी अपनी रहमत की चादर में। हाँ, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, इसका एक तर्जुमा तो मशहूर है, दिन की कसम रात की कसम। इसके दो तर्जुमे इमाम राजी ने किए हैं, सबसे अनोखे निराले सुरीले। वद्दुहा, मुझे तेरे चेहरे की, रोशन चेहरे की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, मुझे तेरी शाह जुल्फों की कसम। वद्दुहा, दूसरा तर्जुमा इमाम राजी, वद्दुहा, मुझे तेरे रोशन इल्म की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, सबसे खूबसूरत, मुझे तेरी सत्तारी की चादर की कसम जिसमें तो सारी उम्मत को छुपा लेता है। जैसे माँ बच्चे को सर्दी में चादर में लपेट देती है ना, तू मेरा वो नबी है। हाय हाय, कैसे सामना करेंगे अल्लाह के नबी से अगर इस जिंदगी के साथ मर गए, या उसके सामने खड़ा होने से इनकार कर देना कि नहीं मैं नहीं जाता हूं, या ये जिंदगी छोड़ दें जिस पर हम चल रहे हैं, या इस जिंदगी से तौबा करें, या फिर क़यामत के दिन अल्लाह को कह दे नहीं मैं नहीं जाता, मैं आया बैठा यहाँ, या ये ताकत पैदा करूं। अगर ये नहीं पैदा करते हैं तो मैं भी तौबा करूं, आप भी तौबा करें। हम बागी हैं और उसके बागी हैं जिनसे बड़ा मुहसिन कोई। उनका काम छोड़ा जिनसे बड़ी हस्ती नहीं, जिनसे बड़ा काम नहीं। सबसे बड़ी हस्ती अल्लाह का महबूब है, तो अल्लाह अपने नबी को छोटा काम दे देगा? सारी दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं, तो उस मच्छर के पर के बराबर में एक सितारा केमिकल का कितना हिस्सा बनता है? अरबों की दौलत का कितना हिस्सा बनता है? सारी दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं, उसमें एक अरब की ब्रुनाई के सुल्तान का कितना हिस्सा बनता है? ये तो छोटे छोटे मालदार हैं, छोटे छोटे मालदार हैं। सात बर्रे आजम पर हुकूमत का झंडा लहरा दिया, कितना पाया? एक मच्छर का पर। ये अल्लाह का रसूल है, ये अल्लाह का महबूब है, इससे बड़ी हस्ती कोई नहीं है। अल्लाह इसको छोटा काम दे देगा। जितना बड़ा वो रसूल है उतना ही बड़ा उसको काम दिया है। हाँ, क्या काम दिया है? अदउ इलल्लाह, तबलीग करता है। क्या करता है? किस चीज की तबलीग करता है? अल्लाह की तरफ बुलाता, लो अल्लाह की मान लो, मेरे तरीकों पर आ जाओ। या अबा सुफियान जितकुम बिकरामत दुनिया वल आखिरा, ऐ अबू सुफियान मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की इज्जतें लाया हूँ। अबू सुफियान सिर्फ एक अलामत है, वरना अल्लाह का नबी पता क्या कह रहा है? या अबा सुफियान, ए सारी दुनिया के ईमान वालों, मेरे पीछे आओ, मैं इज्जतें लाया हूँ। या अबा सुफियान, ए सारी दुनिया के काफिरों, मेरे पीछे आओ, मैं इज्जतें लाया हूँ। या अबा सुफियान, ए पाकिस्तान वालों, या अबा सुफियान, ए एशिया वालों, या अबा सुफियान, ए अमेरिका वालों, या अबा सुफियान, ए यूरोप वालों, या अबा सुफियान, ए ऑस्ट्रेलिया वालों, या अबा सुफियान, ए अफ्रीका वालों, या अबा सुफियान, ए क़यामत तक आने वाले इंसानों, या अबा सुफियान, ए आखिरी दिन तक आने वाले जिन्नातों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब सिर्फ मेरे पास जन्नत की चाबी है और किसी के पास नहीं है। मैं आखिरी दीन, आखिरी किताब का आखिरी रसूल हूँ। मेरे बाद हर चीज बंद है, चाबी मेरे हाथ में है। मेरे बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। नबी नहीं जा सकता तो और कोई कैसे जाएगा? इतनी बड़ी हस्ती को अल्लाह क्या कह रहा है? तू भी कह, अपना तारुफ करा। हाँ जी, मेरा भी छोटा मोटा कारोबार है, मैं जी एक काम करता हूँ जी। क्या काम करते हैं जनाब आप? जी मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। अरे कड़ा काम है, बिस्तर चाहते टुर पौना, कोई काम दी गल दसो है? ये तो वेलियां दा काम है। ये कहना ये वेलियां दा काम है, 1.25 लाख नबियों की मेहनत को पुरजे करना है। 1.25 लाख नबियों की मेहनत का मजाक उड़ाना है। नादान तो वो हैं जो चंद दिन की जिंदगी के इतने बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं। नादान तो वो हैं जो मर मिट जाने वाले जहान के पीछे सारी जवानियां लगा रहे हैं, कुव्वतें लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, दिल लगा रहे हैं। क्या काम करते हो? कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। तो कोई काम ना आया है। ये क्या काम हुआ?
1982 میں پہلی دفعہ انگلستان گیا تھا. ہمارے دور کے رشتے دار وہاں رہتے تھے مینچسٹر. میں نے جب بتایا کہ میں فلاں 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 کا بیٹا, یہ اما, یہ, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کیسے آئے ہو؟ میں نے کیسے تبلیغ میں آؤں. اس نہیں ویکھیا پہلی ملاقات ہے, نہیں ویکھیا کوئی رشتہ ہے, وہ بےزتی کی جتنی کر سکتا ہے. منہ چاہتے آ جان دن, لوگاں دا وقت برباد کر دین, پیسہ بھی برباد. جے تیرے کول ڈھیر پیسے ہیں تیرے ابے دے دیتے, مینوں دے اتنے اج کل بے روزگاری میں لوگاں تقسیم کروں. ایک کام میں تسی منہ چاہتے میرے بوئے تے آ گئے ہو. پہلی ملاقات ہو رہی, کوئی انسانی شرافت کا بھی سلوک نہیں ہے. ساری سن کے چپ ہو گئے. اگلے دن میں نے ٹیلی فون کیا, ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے آپ؟ کھانا کھائیں گے؟ دوست نے وہ ڈال دی ایک کوکی, آ کے لے جاؤ. تو ویسے نہیں, آ کے لے جاؤ, مطلب نہ ہی نہ آمنا نہ میں جاؤں. انہوں نے کہا آمنے سے بڑے شیر. ہم اس کو اٹھا کے لے آئے. میرے مسجد میں نماز پڑھی تو کہنے لگا 27 سال کے بعد پہلی نماز پڑھی, نہ جمعہ نہ نماز نہ عید نہ بقرعید, آج 27 سال کے بعد پہلی نماز پڑھی. پھر ایک آدھ دن چھوڑ کے پھر بلا لیا, پھر ایک آدھ دن چھوڑ کے پھر, صرف کھانے پہ, کوئی بیان نہیں, صرف کھانے پہ. کھانا ہمارے ساتھ کھا لیں, آ گیا, کھایا, آیا, کھایا. تیسری چوتھی دفعہ وہ کہنے لگا چلو میں تمہارے ساتھ 2 دن لگا کے دیکھتا ہوں کیا چیز ہے. 2 دن لگائے ہیں. پھر مجھ سے کہنے لگا میرا باپ مرا میں نہیں رویا, میری ماں مری میں نہیں رویا, میری زندگی کے آنسو ان 3 دنوں میں بہہ گئے. اور 1982 کی بتا رہا ہوں, اس نے جو انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں, 2 انگوٹھیاں, ان کی قیمت پاکستانی 15 لاکھ تھی. جو 2 انگوٹھیاں اس نے پہنی تھی ان کی 15 لاکھ ان کی قیمت. 82 کی بتا رہا ہوں یہ. اور اس 2 دن کے نتیجے میں اس نے 27 سال کی زکوٰۃ 1 ہفتے میں ادا کی. کتنی بنی ہوگی؟ کتنی بنی ہوگی؟ اے بھی کوئی کام میں منہ چاہتے آ گئے ہو. یہ 1 ہفتہ پہلے کی بات سنا رہا ہے. 10 دن کے بعد وہ کہتا میں اتنا رویا ہوں کہ میری زندگی کے آنسو بہ گئے. میں ابھی بھی ان سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں. میں 3 تاریخ کو انگلینڈ سے واپس آیا ہوں. 82 اور 24 سال ہو گئے, نہ ان کی نماز قضا ہوئی ہے نہ تہجد قضا ہوئی ہے. نماز تو فرض ہے نا, ان کا تو میری تہجد بھی کبھی قضا ہے. ابھی مل کے ہوں. اور جب میں وہاں سے واپس آ گیا تھا, چلے لگا کے واپس, تو پھر ان کا خط میرے پاس آیا تھا کہ اگر تم انگلستان آنے کی نیت کرو تو تمہارے آنے کا, یہاں سیٹ کرنے کا, یہاں گھر کا, ہر چیز کا خرچہ میرے ذمہ. تم یہاں صرف رہ کے تبلیغ کرو, یہاں کے مسلمانوں کو بڑی ضرورت ہے. یہ 2 مہینے پہلے کہہ رہا ہے ویلیاں دا کام منہ چاہتے آ گئے ہو. 2 مہینے کے بعد کہہ رہا ہے تیرا گھر میرے ذمہ, سیٹ کرنا میرے ذمہ, ہر شے میرے ذمہ, تو بس تبلیغ کر. ہذہ سبیلی کی کام کر دے ہو, ادعو الی اللہ. ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اپنی منزل پہچانو, اپنی راہ پہچانو. تم کیوں آئے ہو؟ تو کیا یہ صرف میرے نبی کا کام ہے؟ نہیں. ومن اتبعنی, میں قربان جاؤں اس محبوب پر جس نے اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں لے لیا, جس نے اپنی ستاری کی چادر میں ہمیں لے لیا. انا, میں بھی کرتا ہوں, اور کون کرتے ہیں؟ ومن اتبعنی, یہ ستارہ والوں کے ذمہ بھی ہے, صرف کیمیکل نہیں ہے. یہ شاکوٹ تھوڑے والوں کے ذمہ ہے, فیصلہ آبادیوں کے بھی ذمہ ہے, ہند, سندھ, ملتان, ایران, توران, ترکمستانستان, جہاں بھی میرا کوئی امتی ہے. ومن اتبعنی, جو میرا کلمہ پڑھتا ہے, ہاں اس کے ذمہ بھی تبلیغ کا کام ہے, اس کے ذمہ بھی اوروں کو اللہ کی بات بتانا ہے. کرو نہ کرو تمہاری مرضی, بات میں بتا رہا ہوں. یہ عزتوں والا کام ہے. ہذہ سبیلی. سبیل پتہ کسے کہتے ہیں؟ سبیل راستے کو کہتے ہیں, اور سبیل کی اصل ہے سبل, اور سبل بارش کو کہتے ہیں. بارش کا کیا کام ہوتا ہے؟ 2 کام ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. یہ آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین کو دیکھو پھٹی پڑی ہے. زمین کب پھٹتی ہے؟ جب بارش نہ ہو, پانی نہ لگے زمین پھٹ جاتی.
دراڑیں آ جاتی. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور جب زیادہ دیر ویران پڑی رہے تو وہ بنجر ہو جاتی، اس کے اندر جو پیداوار کی صلاحیت ہے وہ مر جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ زمین کے دو عیب بتا رہا ہے، دو عیب. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، ظاہر بھی برباد ہو گیا. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اس کا باطن بھی برباد ہو گیا. اس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت مر گئی اور اس کا ظاہر غلیظ ہو گیا، پھٹ 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 کے بد شکل ہو گئی. پھر میں نے کیا کیا؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، میں نے اس کے اوپر پانی اتارا بارش کا. اہتزت، وہ وجد میں آئی. وربت، اور وہ پھولی. یہ میں پہلے ترجمہ کر رہا ہوں پھر اصل بتاؤں گا. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پھر اس نے ہر چیز کو حسن دے کر خوبصورت کر کے اپنے اندر سے نکالنا شروع کیا. گنے کو، کماد کو، مکی کو، جوار کو، موٹ کو، مٹر کو، پھول کو، کلی کو، چمیلی کو، گلاب کو، انار کو، امرود کو، آم کو. یہ ایک ایک چیز کو اس نے نکالا نکالا نکالا. تم بھی نحال ہو گئے، زمین بھی خوشحال ہو گئی. ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا، پھر کیا ہوا؟ اہتزت، زمین کا ظاہر ٹھیک ہو گیا. وربت، زمین کا باطن ٹھیک ہو گیا. جب ظاہر بھی ٹھیک ہو گیا، باطن بھی ٹھیک ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ انبتت، اب اس میں سے پھول کھلے، سبزیاں نکلی، پھل نکلے، فصلیں نکلی. سبل، اللہ نے تبلیغ کے کام کو بھی بارش کہا ہے. یہ تبلیغ کا کام بارش، یہ امت بادل ہے. اس امت کا ہر فرد بادل ہے اور اس کا سارے وجود کے مسام یہ بارش کے قطرے ہیں. اس کا بول بارش کا قطرہ، اس کی نظر بارش کا قطرہ. ہاں کیا بتاؤں، ہمارے ملتان کا ایک ساتھی تھا، میرا ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے، وہ گلاسگو میں رہتا تھا، بیمار ہو گیا، ہاسپٹل گیا. تیسرے دن نرس کہنے لگی مجھے مسلمان کر لے. کہنے لگا کیوں؟ کہ میری زندگی گزر گئی ہاسپٹل میں نے آج تک کسی نوجوان کو، لڑکی کو دیکھ کے نظریں جھکاتے نہیں دیکھا. تم میری زندگی میں پہلے جوان ہو، میں نے 3 دن سے تمہیں نوٹ کیا ہے، میں جب آتی ہوں تیری نظریں جھکاتی ہیں، تیرے اندر سچائی ہے. نظر بارش کا قطرہ، زبان کا بول بارش کا قطرہ، قدم کی حرکت بارش کا قطرہ، نشست و برخاست بارش کا قطرہ. اس کا ایک ایک انگ بارش کا قطرہ ہے، اس کا ایک ایک عمل بارش کا قطرہ ہے. اس کا وجود گھٹا ہے، وہ ابر باراں ہے، وہ ابر رحمت ہے، وہ گھنگھور گھٹا ہے، وہ سامن کی جھڑیاں ہیں. کاش یہ اپنے کام کو سمجھتا. اس نے سمجھا شاید نمک کو کیمیکل بنانا ہی میری زندگی کا کام ہے، یا کپڑے پہ تھپا لگانا ہی میری زندگی کا کام ہے، یا کپاس اگانا اور مکی اگانا اور کماد اگانا ہی میرا کام ہے. نہیں نہیں، ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں. ہم ضرورتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، پر صرف زندہ رہنا ہی تو کام نہیں ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. کھانا پینا یہی کام میں، صرف یہی کام میں، اور کام بھی کوئی نہیں. ودائی جاؤ ودائی جاؤ ودائی جاؤ، کتائیں تک کھلو جاؤ، کتائیں تک سٹاپ لا دو، قومیں ہی پائی جاؤ، قومیں ہی پائی جاؤ، کتائیں تک فل سٹاپ بھی لا دو کہ بس ان مک گئی کہانی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبلیغ کیا ہے؟ بارش. جب یہ بارش ہوتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، دیکھو انسانوں کا ظاہر بگڑا ہوا ہے. ظاہر کیا بگڑا ہوا ہے؟ اور ظاہری صورتیں بھی بگڑ گئیں اور اخلاق بھی بگڑ گئے. زنا اور شراب اور سود اور جوا اور جھوٹ اور ماں باپ کی نافرمانی اور قتل اور ڈاکے اور ناچ اور گانا اور موسیقی اور سینمے، یہ سب کیا ہے؟ ظاہر بگڑا ہوا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کا اندر بھی بگڑا ہوا ہے. اندر میں کیا ہے؟ کفر ہے، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، کھوٹ ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، کیا کچھ ہے. پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، پھر یہ آسمان سے تبلیغ کی بارش آئی جو انسان مسلمانوں کے دل پر، پھر دل سے یہ فوارہ بنا، یہ گھنگور بنا، یہ گھٹا بنی، پھر یہ برسنا شروع ہوئی. تو پھر کیا ہوا؟ اہتزت، ایک دم ظاہر ٹھیک ہوا. 3 دن لگانے کے بعد داڑھی رکھ لی، 3 دن لگانے کے بعد ٹوپی سر پہ آ گئی، 3 دن لگانے بعد شلوار ٹخنوں سے اوپر چلی گئی، اور ساری زندگی نماز نہ پڑھنے والا، 27 سال سجدہ نہ کرنے والا، ایک دن میں کہتا ہے میری آج زندگی کی پہلی نماز ہے، اور 2 دن لگا کے کہتا ہے آج میں اس کو 24 سال کے بعد ملا ہوں، وہ کہتا ہے میری تہجد بھی 24 سال میں قضا نہیں ہوئی ہے. ظاہر ٹھیک، ساری شکل سنت کے مطابق آ گئی، داڑھی آ گئی، ٹوپی آ گئی، پگڑی آ گئی، کرتا آ گیا، سلوار آ گئی. اہتزت،
ظاہر جلدی بنتا ہے، باطن دیر سے بنتا ہے۔ ظاہر پہلے بنتا ہے، باطن بعد میں بنتا ہے۔ ہمیں الٹا چکر شیطان نے دیا ہوا ہے، پہلے اندر ٹھیک کرنا پھر باہر ٹھیک کریں گے، یہ الٹا کام ہے۔ پہلے گھر بنتا ہے پھر رنگ روغن ہوتا ہے نا، پہلے بچے کا جسم بنتا ہے پھر روح پیدا ہوتی ہے، کہ پہلے روح آ جاتی پھر جسم آتا ہے، پہلے آنکھ کی پتلی بنتی پھر نور آتا ہے، پہلے کان کے پردے بنتے ہیں پھر اس میں سماعت آتی ہے، پہلے زبان بنتی پھر اس میں بول آتا ہے، پہلے جسم بنتا ہے پھر اس میں روح آتی ہے۔ ہمیشہ ظاہر پہلے بنتا ہے، باطن بعد۔ پہلے یہ ڈھانچہ بنا پھر اس سے کیمیکل نکلا، یہ کیمیکل ہے نا پہلے کٹے ڈھانچہ بعد ہے۔ نماز پہلے اور وضو بعد میں ہے، پہلے نماز پڑھ لو پھر استنجا کر لو۔ ظاہر پہلے بنتا ہے، باطن بعد میں بنتا ہے۔ ظاہر جلدی بنتا ہے، باطن دیر سے بنتا ہے۔ ہمیشہ یوں بات اندر باہر سے اندر جاتی ہے۔ تو اہتزت تبلیغ کی بارش ہوئی، انسان کا ظاہر بدلا، وربت اور باطن بدلا۔ کیا بدلا؟ کفر نکلا، بغض نکلا، شرک نکلا، حسد نکلا، نفرت نکلی، دنیا کی طلبی نکلی، حب جاہ نکلی، حب مال نکلا۔ پھر یہ نکلتا رہتا ہے، یہ آہستہ آہستہ ایک دم نہیں جاتا، یہ نکلتا رہتا ہے آہستہ آہستہ، اس میں نکلتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اب جیسے زمین نے غلے نکالے، انسانوں نے تقوی نکالا، توکل نکالا، محبت نکالی، ایثار نکالا، قربانیوں کو نکالا، نمازیں نکلی اور محبتیں نکلی اور الفتیں نکلی، راتوں کا رونا نکلا، طواف نکلا، بیت اللہ کا سفر نکلا، مینا کی راتیں، مزدلفہ کی راتیں، عرفات کا گڑ گڑانا، یہ سب کچھ پھر نکلتا 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 سارا گلشن ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تبلیغ کے کام کو چھوڑ دینا یہ ساری دنیا پر ظلم عظیم، اپنے اوپر بھی اور ساری دنیا کے انسانوں پر بھی۔ تو میرا اللہ ہمیں اور آپ کو ایک مشترکہ کام دے رہا ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، کہو یہ ہمارا کام ہے اور کیمیکل ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا کام ہے، زراعت میری ضرورت ہے، یہ ہمارا کام ہے، نوکری میری ضرورت ہے، یہ ہمارا کام ہے، اور تجارت میری ضرورت ہے، یہ ہمارا کام ہے، اور طب اور انجینئرنگ اور ڈاکٹری میری ضرورتیں ہیں۔ ضرورتوں پہ فخر نہیں کیا کرتے، فخر تو کام پہ ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ ادعو الی اللہ۔ یہ تبلیغ مدتوں کے بعد ہمیں کام ملا ہے۔ اور بھائیو، میں 6 بر اعظم میں گیا ہوں، تھوڑے وقت میں اللہ مجھے 6 بر اعظم دکھا چکا ہے، اور ہر جگہ میں نے اس کام کو زندہ دیکھا ہے اور اس کی تاثیر کو دیکھا ہے۔ یہ وہ ختم نبوت والا کام ہے۔ یہ کام اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی امت اس پیغام کو لے کر دنیا میں پھرے گی۔ اب کسی نبی کا کی گنجائش نہیں ہے، وہ آخری نبی ہمیں دے گیا اور ہم اس کو لے کے چلے، اور آج تک دین زندہ، کسی امت نے دین کو نہیں سنبھالا جتنا اس امت نے سنبھالا ہے۔ 50 سال میں تورات بدل گئی، 50 سال میں انجیل بدل گئی، انجیل تورات نہیں انجیل، 50 برس کے بعد انجیل میں تبدیلی آ گئی، اور 1426 سال گزر گئے، نہ قرآن بدلا، نہ حدیث بدلی، نہ پیغام حق بدلا، اس میں زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں آ سکی۔ عمل کرنے والے تھوڑے ہیں، چیز موجود ہے، چیز میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ دعوت ختم نبوت کا کام ہے۔ جو کہتا ہے میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ساری دنیا کے انسانوں پر کے پاس جانا اور پہنچنا یہ اس کے ذمہ ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ نبوت والے اخلاق ہو، محبت ہو، الفت ہو، مار ہو، وفا ہو۔ بھائیو، یہ کام کرو، کام کرو، دنیا منتظر ہے۔ ساری دنیا میں مذہبی تعصب ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو ہم پاگل لوگ ہیں، مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ ساری دنیا میں مذہبی تعصب ختم ہے، سوائے چند یہود کے، چند یہود، سارے یہودی نہیں، چند، کوئی 10-12 لاکھ ہوں گے، کوئی 1 کروڑ اور کچھ لاکھ ہیں یہودی ساری دنیا میں، ان میں کوئی 10 لاکھ ہیں جو متاثر، باقی ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم یہودی ہیں کیا ہیں۔ عیسائی کو نہیں پتا میں کون ہوں، ہندو کو نہیں پتا میں کون۔ میں 1999 میں گیا تھا انڈیا، 1900 پہلی دفعہ گیا تھا 1982 میں، پھر 99 میں گیا تو وہاں ایک بڑا ہندو کہہ رہا تھا مذہب تو آپ لوگوں کا، ہمارا کیا مذہب ہے؟ ایک مورتی کو پوجتے رہتے ہیں، جب وہ میلی ہو جاتی ہے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، پھر دوسری مورتی لے آتے ہیں، پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا بھی کوئی مذہب تو اسلام ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جنہوں نے بتانا ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ نہیں بتانا چاہتے۔ تو بھائیو، یہ اللہ کے نبی کا، پاک نبی کا پاک کام، اونچے نبی کا اونچا کام، عزت والے نبی کا عزت والا کام، اللہ کے واسطے اسے کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس کا مرکز ہمارا ملک ہے، بر صغیر ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں خلقت اڑ اڑ کے آ رہی ہے اور یہ پیغام لے کے جا رہی ہے۔
امریکہ جیسا ملک ہو یا افریقہ کا، میں کل بھی ساتھیوں کو بتا رہا تھا، جبوتی جانے کے بعد مجھے عین الیقین ہو گیا کہ تبلیغ کے سوا کوئی نہیں اس وقت امت کو نکال سکتا مصیبت سے۔ جنگل کے اندر جو 24 گھنٹے میں ایک وقت روٹی کھاتے ہیں اور 51 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، اور ان کے پاس بجلی کوئی نہیں ہے، اور ان کے ٹین کی چھتیں ہیں اور ٹین کی دیواریں ہیں، ٹین کی چھتوں میں رہتے ہیں، 24 گھنٹے میں ایک وقت وہ روٹی کھاتے ہیں، اور اس فقر اور اس جنگل میں رہ کر وہ 4 مہینے اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں۔ کون سی ایسی تحریک ہے، کون سا ایسا کام ہے جو ایسے فقیروں کو بھی اپنے کام والا بنا؟ انگلینڈ میں ہمارے پاکستان کی گونگوں کی جماعت ابھی کام کر رہی ہے، گونگوں کی جب گونگے گئے ہوئے تبلیغ کرنے۔ جنید جمشید گانے جایا کرتا تھا، اب وہاں وہ دعوت دے رہا ہے۔ رات میری اس سے بات ہوئی ہے، کہا تو اتنا تھک گیا ہوں کہ جی چاہتا ہے 3 دن کے لیے 4 دن کہیں بھاگ جاؤں، چھپ جاؤں، کہ ہم تھک جاتے ہیں، لوگ نہیں تھکتے۔ آ رہے ہیں لوگوں کو گانے سنانے والا آج ان کو اللہ کے نغمے سنا رہا ہے۔ کتنا بڑا انقلاب ہے یہ۔ وہ کہنے لگا ایک دفعہ سارے فنکاروں کی وہاں ایک سالانہ میلہ لگتا ہے، تو اس میں جو بڑا فنکار ہوتا ہے اس کا بیچ میں کمرہ ہوتا ہے، خیمہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا ایک دفعہ میری جب انویٹیشن ہے میں گیا تو وہاں ایک ہندوستان کے بڑے اداکار کا اس پر نام لکھا ہوا تھا، اور وہ اس کا کمرہ تھا، اور اس کے چاروں طرف باقی سب کے کمرے تھے۔ تو کہنے لگا میرے دل میں آیا کہ کبھی میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تو مجھے خیال ہے کہ نہیں میں اتنا بڑا فنکار نہیں کہ میرے لیے یہ ہو۔ کہ 4 برس کے بعد مجھے انگلینڈ سے انویٹیشن ہے اسی میلے کا۔ جب میں گیا ہوں تو اس میلے کا جو مین سپر سٹار تھا وہ جنید جمشید تھا، اور اسی کمرے میں اس کے اوپر جنید جمشید میرا نام لکھا ہوا تھا۔ یا گمراہی کے انتہا پہ پہنچا ہے، اور یا مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ رسول کی بات سناتا ہے۔ یہ انقلاب ہے۔ تو بھائیو، عزت کا کام ہے، فخر سے کہو ہم تبلیغ والے ہیں، ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں، ان کے آخری نبی ہیں، وہ آخری ہیں، ہم ان کے آخری امت ہیں۔ ساری دنیا کو روشنی دکھانا ہمارا کام۔ تو اس کی نیت کرو، اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرو۔ آج تک جو نافرمانیاں ہوئی ہیں اس پر ہم توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ نے، شیطان نے کہا تھا تیرے بندے گمراہ کر دوں گا، میرے اللہ نے کہا جب توبہ کریں گے معاف کر دوں گا۔ چل تو لالا زور اپنا جو لونڈ ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، ایک بول یا اللہ معافی لگا تھا جو معاف کر دی، ایک بول پہ معاف کرتا ہے، ایک بول، دوسرا بول بھی نہیں انتظار کرتا کہ نہیں 2 دفعہ کہو، نہیں 3 دفعہ کہو۔ ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہو آئندہ نہیں کروں گا، نہیں پھر کہو، نہیں پھر کہو، نہیں پھر کہو، اور میرا رب کتنے گناہ کرو، زمین سے آسمان تک بھر دو، یہاں سے اٹھاؤ ستارہ کیمیکل سے اور آسمان کی چھت تک جا کر گناہوں کو پیک کر دو، ساری دنیا کے انسان، جنات، فرشتے بھی اتر کر گناہگار ہو جائیں اور قیامت تک گناہ کریں تو آسمان کی چھت تک نہیں جا سکتے۔ اور اللہ کہتا ہے تم ایک آدمی فیصلہ باد کا، ایک عورت اتنے کرے کہ یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت پر لگائے، پھر ایک دفعہ کہہ دے اللہ معاف کر دے تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اس سے دوبارہ یہ نہیں کہ نہیں تو کہو میری پھر توبہ، پھر کہو میری توبہ، پھر کہو میری ہکے گال تو چل جاؤ معاف کر، جاؤ معاف کیا۔ تو بھائیو، ہم آج سارے اللہ کے دربار میں توبہ کریں۔ رمضان آنے والا ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر۔ تراوی میں لوگ بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، میں سنا رہا ہوں تاکہ تمہیں نقصان ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ کتنا نقصان کیا ہے۔ تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ لاکھوں انسان نہیں، کروڑوں ہیں جو نہیں پڑھتے، رمضان میں بھی نہیں پڑھتے، روزانہ 60,000 نیکیاں خراب کرتے ہیں۔ کوئی 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی 4 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہائے ہائے۔ اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا اللہ گھر بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ ایک سجدہ بتا رہا ہوں، ایک سجدہ، تراوی کے ایک سجدے پر یہ کچھ ہو جاتا ہے، اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ مانگو کیا مانگتے ہو؟ رمضان کا پتہ کیا مطلب ہے؟ رمضان کبھی سوچا؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں کے حوالے کیے اور اس مہینے کا نام خود رکھا ہے شہر رمضان۔ کل نہیں ہے تو حساب بنا کے تھوڑا کر کے نکالتے رہو، سب کا بھی تلافی ہو جائے گی۔ والدین زندہ ہوں
تو ان کی خدمت سے دعا لو، ان کی ناقدری نہ کرو، ان کا دل نہ دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ماں باپ تیری جنت ہیں، تیری جہنم ہے، انہیں خوش کیا تو جنت ہے، انہیں ناراض کیا تو جہنم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ، کوئی چیز قبول نہیں۔ ہمارے نبی جنت میں گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، آپ نے پوچھا کون پڑھ رہا ہے؟ کہا جی حارثہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا حارثہ؟ وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو قرآن کی آواز جنت میں کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ تھوڑے سے لوگ ہو، اتنا بڑا سپیکر لگا ہوا ہے، کہاں ساتویں آسمان کے اوپر جنت ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ وہ ماں کے فرما بردار ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا۔ ماں کی خدمت نے اتنے سپیکر فٹ کر دیے کہ ساری جنت ان کی تلاوت سنی۔ تو وہ ماں کے چھوٹے موٹے خدمت گزار نہیں تھے، ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلواتے تھے، ماں کی روٹی خود پکاتے، بیگم سے نہیں پکواتے، پھر سامنے بیٹھ کے نوالے بنا بنا کے ان کو کھلاتے بھی تھے، پھر ان کو تیل لگاتے تھے، پھر ان کی کنگھی کرتے، پھر ان کی جوئیں نکالتے۔ اس طرح ماں کی خدمت کی تو اللہ کو ایسی پسند آئی کہ ابو بکر صدیق کا درجہ سب سے بڑا ہے، ان کی تلاوت جنت والوں کو نہیں سنائی، حارثہ کی تلاوت جنت والوں کو سنائی۔ تو شاید آپ نے نام بھی آج سنا ہو، حارثہ بن نعمان بھی کوئی صحابی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین اور عبداللہ بن مسعود، اور یہ سارے مشہور صحابہ ہیں۔ تو یہ تو غیر معروف سے آدمی ہیں صحابہ میں، لیکن یہ ماں باپ ایسی دولت ہیں جن کے زندہ ہیں تو بد دعا نہ لیں، ہائے نہ لیں، ان کی دعا لیں، دعا اپنے آپ کو قربان کریں، انہیں قربان نہ لیں۔ حضرت عمر کے پاس ایک آدمی ہے بیٹے کو لے کر، جی میرا نام فرمان ہے۔ حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا مارنے کے لیے، کہنے لگا میری بات تو سن لیں۔ کہا کیا؟ کہ جیسے میرے اوپر میرے ماں باپ کا حق ہے، کوئی میرا حق بھی ہے ماں باپ کے اوپر؟ کہنے لگے ہاں۔ کہ وہ کیا ہے بتا دیں؟ کہ پہلا حق یہ کہ ماں اچھی تلاش کرے، اچھی ماں تلاش کرے، یعنی اچھے خاندان میں، نیک خاندان میں، نیک گھر میں نیک لڑکی تلاش کرے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے جب پیدا ہو جائے۔ تیسرا حق یہ کہ قرآن اس کو سمجھائے، سکھائے۔ تو کہنے لگا پھر پہلے حق کی بات یہ ہے کہ میرے باپ نے ایک حبشی عورت سے شادی کی، مجھے ماں اچھی نہیں دی۔ دوسرے حق کی بات یہ، اس نے میرا نام جولان رکھا ہے، جولان عربی میں گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں۔ اور تیسرے حق کی بات یہ کہ اس نے آج تک مجھے قرآن کی شکل نہیں دکھائی، پڑھانا تو بڑی دور کی بات۔ حضرت عمر نے وہی کوڑا اٹھا کے اس کے سر میں مارا، پھر ظالم، مجرم تو تو ہے، پہلا مجرم تو تو ہے۔ تو جیسے اولاد کے ذمہ ہے وہ تو زیادہ ہے، ماں باپ کے ذمہ کم ہے، لیکن یہ ماں باپ کا ذمہ ہے کہ ان کو دین بتا دیں، پھر وہ برے ہوں ان کے سر پر۔ معاشرے کو حسین اور خوبصورت بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت ساری باتیں ہیں، وہاں ایک بہت پیاری بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسان سے جوڑنے کی ترغیب دی ہے، رشتوں کو جوڑنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے رشتوں میں توڑ پیدا کرنے کو منع فرمایا ہے، بلکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے توڑ رکھنا، ایک رشتے کو دوسرے رشتے سے توڑ رکھنے کو بدترین گناہ قرار دیا ہے۔ آج یہ دونوں باتیں ہم جانیں گے۔ پہلی چیز صلہ رحمی کی کیا اہمیت ہے، یعنی رشتوں کو جوڑنے کی کیا فضیلت ہے، اور اسے توڑنے کی کتنی سخت گناہ ہے، ان دونوں باتوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ جہاں تک بات رشتوں کو جوڑنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والے کی صفت ہی یہ بیان فرمائی ہے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان والے ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور رشتوں کے حقوق کے سلسلے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ قرآن نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایمان والے یعنی جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، وہ رشتوں کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے رشتہ دار کو تکلیف ہو یا رشتہ دار کی حق تلفی ہو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ،
اور اگر اس معاملے میں کوئی تکلیف ان کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یعنی کہ اپنے پروردگار کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اگر زندگی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بالخصوص رشتوں کو نبھانے میں، رشتوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو ایمان والا اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ نماز قائم کرتا ہے، لوگوں میں خرچ کرتا ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں ان میں سے وہ اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، پوشیدگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کی ایک فضیلت بیان فرمائی، ایمان والے کی ایک اہمیت بیان فرمائی کہ اس کے دل میں رشتوں کی قدر ہوتی ہے، وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین رہنمائی فرمائی، ایک حدیث جو انسانی پورے وجود کو جھنجھوڑنے والی ہے اور پوری انسانیت کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کرو۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، اگر کوئی تمہیں محروم کرے تو اسے تم عطا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ فلاں آدمی ہمیں نہیں پوچھتا تو ہم بھی اسے نہیں پوچھیں گے، ایسا نہیں، بلکہ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ وَاعْطِ عَمَّنْ صَلَكَ سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، فرمایا کہ جو تم سے رشتہ توڑے اس سے تم رشتہ جوڑو، یعنی کہ جو تمہارے ساتھ قطع تعلق رکھے۔ ایک خوبصورت سوسائٹی کا تصور یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ بھی جوڑ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 باتیں آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ فرمایا، پھر دہرایا جا رہا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، اور جو تمہارے ساتھ توڑ رکھے یعنی رشتے کو توڑے ان سے تم جوڑ پیدا کرو اور جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے یہ چاہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کی زندگی میں وسعت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور جہاں تک تعلق رشتوں کو توڑنے کا ہے تو اس پر قرآن نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں اور اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھی تو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے ایسے بندے پر، اس کی مغفرت روک دی جاتی ہے، اس کا جنت کا فیصلہ موقوف کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اور بھی بہت ساری وعیدیں ہیں رشتوں کو توڑنے کے اور فضائل رشتوں کو جوڑنے کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں میں جوڑ پیدا کرنے والا بنائے، رشتوں میں توڑ کرنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔